जब नात पढ़ो झूम उठूं इश्क नबी में रोती हुई वो आँख मुझे मेरे खुदा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी अन उम्मतिस सलाम। ज़मीन पर कुछ फरिश्ते घूमते फिरते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है नात खां सहाबा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सना करने वाले नुमाया सहाबाए किराम जिन्होंने अशार की सूरत में नात मुस्तफ़ा लिखी, कलाम लिखे और उसको आशिकान रसूल पढ़ते हैं, अपने इश्क रसूल को बढ़ाते हैं। इन्हीं नात खां सहाबा में से हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इन्होंने एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुज़ूर, कुरान पाक में तो पोइट्री से मना कर दिया गया, शुआरा की मजम्मत बयान हुई है, तो अब मैं जो आपकी शान में शेर कहता हूँ, जो मैं कलाम लिखता हूँ, तो कहीं मैं इस ज़द में तो नहीं आता? क्या मुझे अब नात कहने की या अशार कहने की इजाज़त है? क्योंकि हज़रत काब जो हैं ये जंग के मौके पर अशार कहा करते थे। जो जिहाद का मौका होता था तो मुजाहिदीन को जोश दिलाने वाले अशार ये कहा करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल मुअमिना युजाहिदु बिसैफिही व लिसानिही, बेशक मोमिन अपनी ज़बान, अपनी तलवार से भी जिहाद करता है, अपनी ज़बान से भी जिहाद करता है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कुफ़ार के मुकाबले में तुम्हारा शेर कहना तीर अंदाजी करने की तरह है। अल्लाह अकबर। यानी इसका मतलब, इसकी शरह ये बयान की गई कि मुसलमान अपने तलवार से भी जिहाद करता है और अशार से भी जिहाद करता है। जो तलवार है ये कुफ़ारे ना हंजार के अजसाम ना बकार को ज़ख्मी करती है, लेकिन जो अशार हैं ये कुफ़ार के दिलों को छलनी करती। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो अशार कहते हो इससे सवाब पाते हो। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि जो बुरे अशार हैं वो इस्लाम में मना है, लेकिन अगर कोई नाते मुस्तफ़ा लिखता है, अच्छे अशार कहता है, इस्लाम की ताईद में अशार कहता है, हुजूर की और दीन की मुदाफ़ात में अशार कहता है, तो ये एक अच्छा अमल है और इसकी इस्लाम में इजाज़त है। अल्लाह करीम हमें नाते मुस्तफ़ा कहने की, सुनने की, आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस प्रोग्राम में भी हम सहाबाए किराम के लिखे हुए अशार और उनकी वजाहत सुना करते हैं, पढ़ते हैं। नीरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी शाहिद अत्तारी मुद्दज़िलुल आली की जानिब और सहाबा के नाती अशार उनकी वजाहत सुनते हैं। जी हुज़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी नाते और इनके अशार इंशाल्लाह आज हम सुनेंगे। अल्लाह की शान। ये नाम इनका मुगीरा है, कुनियत अबू सुफियान, और इसी से शोहरत हुई। रसूल पाक के चचाजाद हैं और रिज़ाई भाई, क्योंकि बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये सादत मिली कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें ये शरफ दिया कि उनका दूध कबूल किया, तो हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उनका दूध पिया। तो यूं इस ताल्लुक से रिज़ाई भाई भी हैं। मक्का मुकर्रमा जब फतह हुआ तो आपने उस वक्त इस्लाम कबूल किया और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गज़ावात में शामिल भी होते थे। ग़ज़वाए हुनैन में, ग़ज़वाए ताइफ में, और ग़ज़वाए हुनैन में इतनी बहादुरी के आपने जौहर दिखाए कि इसके बाद आपको असदुल्लाह व असदुर रसूल कहा जाने लगा। सुभान अल्लाह। और ऐसे आशिक रसूल थे
ایک دن دعا مانگی، یا اللہ تیرے حبیب کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ جب آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، مجھے ان سے ملا دے۔ تو اسی دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی رات شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ 20 سنہ ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ فاروق اعظم نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں دفنایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت یہ نعتیہ اشعار کہے، لعمرک انی یوم احمل رایتن لتغلب خیل اللات خیل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کی قسم، جس دن میں کفار کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا تاکہ لشکر کفار مسلمانوں کے لشکر پر غالب آ جائے۔ لکل مدلجل حیرانی اظلم لیلہ فہذا اوانی حین اہدا و اہتدی۔ تمہیں اس وقت حیران شخص کی طرح تھا، جو رات کو سفر کرتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، میں حیران تھا، کالی رات کی طرح پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہ وقت ہے کہ مجھے ہدایت ملی، میں ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اور کتنی پیاری بات کسی نے کہی، جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے۔ پہلے تو وہ جنگوں میں آتے تھے، جب قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تو آقا کی نعت خوانی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ لکھتے ہیں، ہدانی ہادن غیر نفسی ونالنی مع اللہ من ترت کل مطردی۔ مجھے ایک ہادی نے ہدایت دی، نہ کہ میرے نفس نے، اور اسی کریم آقا نے مجھے اللہ سے ملا دیا جن کو میں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس موقع پر طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ شعر کہا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے ہمیں کیا چھوڑنا تھا، ہم نے ہی تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے تمہیں دھتکار دیا تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ میں نے اپنی جہالت کے بنا پر کہہ دیا، آپ تو لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ شعر قبول اسلام کے وقت لکھا، جب فتح مکہ ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے چچا زاد بھائی نے میری توہین کی۔ جب ابو سفیان بن حارث کو جواب ملا تو ان کے ساتھ بیٹے بھی تھے، کہا، یا رسول اللہ مجھے حاضری کی اجازت دے دیں، یا پھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ دور جنگلوں میں نکل جاتا ہوں، بھوک پیاس سے مر جائیں گے ہم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے دونوں کو ملاقات کی اجازت دی اور دونوں نے حاضر دربار ہو کر اسلام قبول کیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا بادل جو ہے وہ گناہ گاروں کو تلاشتا پھرتا ہے، اور مجرم تیری خوش نصیبی کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے کس طرح تیری بات بنا دی۔ اچھا، حضرت ابو سفیان بن حارث کے اس شعر اور حضور کے اس فرمان، اللہ نے تمہیں دھتکار دیا، اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جسے اللہ کے رسول چھوڑ دیں وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی رد ہو جاتا ہے، اور جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے، مصطفیٰ کریم ان سے راضی ہو جائیں تو اللہ کے ہاں بھی مقبول بن جاتا ہے۔ سنیں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، مومن کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، اللہ 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 اللہ، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ
کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا اللہ 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 ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اصد وان اجاہدا عن محمد وادعا وان لم انتصب من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں لوگوں کو رسول اللہ کے راستے سے روکتا تھا، خود بھی دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، لوگ مجھے محمد کی رشتہ داری کے حوالے سے پکارتے تھے لیکن میں خود کو ان کی طرف منسوب نہیں کرتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم ما ہم من لم یقل بہواہم وان کان ذا رأی یلم ویفند، ان کی تو شان یہ ہے کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، اگر وہ اپنے پاس ہی سے باتیں کرنے والے ہوتے تو انہیں جھٹلایا جاتا۔ یہ جو میرے نبی کی وصف خوبی اور وصف بیان ہوا یہ تو قرآن میں بھی بیان ہوا سورہ نجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی جو انہیں کی جاتی۔ وہ آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، صدقے یا رسول اللہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے بارے میں اس بات کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کا کوئی کام کوئی کلام اپنی طرف سے ہوتا ہی نہیں، ان کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے لب پر کوئی بات اپنی خواہش کے مطابق آتی نہیں ہے بلکہ یہ وہی بات کرتے ہیں جو ہماری طرف سے ہوتی ہے، اور اس قرآن کریم کی ہر بات بھی وحی ہے جو اللہ کریم نے جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچائی۔ اب مفتی اعظم ہند لکھ رہے ہیں وہی مطلوب جس کا ہر انداز، وہی محبوب جس کی ہر ادا ہے، ہوا سے پاک جس کی ذات قدسی، وہ جس کی بات بھی وحی خدا ہے، نہیں کہتے ہوائے نفس سے کچھ، جو فرمائے وہی وحی خدا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے جس کی ساری گفتگو وحی خدا، یہی تو ہیں حق جس کے چہرے سے عیاں وہ حق نما، یہی تو ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے جو نعت مصطفیٰ بیان کی، جو شان مصطفیٰ بیان کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیہ اشعار کے، اس میں یہ بھی کہا اريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم ما لم اهدى في كل مقعد، میں انہیں راضی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں رہوں گا جب تک کہ مجھے راہ راست کی طرف مکمل رہنمائی نہ مل جائے۔ اپنی اچھی خواہش کا کیا اظہار ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قرآن کریم بھی اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اللہ رسول کو راضی کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا، رضائے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی رضا نے آپس میں پیکٹ کیا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، کیا جو تجھ سے راضی وہ ہم سے راضی، جو ہم سے راضی وہ تجھ سے راضی، یہ ہے وصل ابد۔ ہاں جی، بہم عہد باندھے وصل ابد کا، بہم عہد باندھے وصل ابد کا، رضائے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی اعلی حضرت کے خلیفہ یہ کہتے ہیں کتاب الہی یہ فرما رہی ہے، کتاب الہی یہ فرما رہی ہے کہ طاعت خدا کی اطاعت نبی کی، نبی کے محب ہو تو محبوب رب ہو، نبی کے محب ہو تو محبوب رب ہو، خدا کو ہے اتنی محبت نبی کی، خدا کو ہے اتنی محبت نبی کی، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اسے راضی کریں۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اس کے حبیب کو بھی راضی کرنا ہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اب حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں کہا لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیت قیل قد قبض الرسول، اس شام ہماری مصیبت بہت بڑی ہو گئی جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ وَأَضْحَتْ أَرْضُنَا مِمَّا عَرَاهَا تَكَادُ بِنَا جَوَانِبُهَا تَمِيلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے سبب زمین جن برکات سے محروم ہوئی، اس وجہ سے قریب تھا کہ صبح کے وقت زمین کے کنارے ہمارے ساتھ ایک جانب جھک جاتے، ہماری طرف آنے والی وحی اور نزول قرآن جسے جبریل امی علیہ السلام صبح و شام لاتے تھے اب اس سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں کہہ رہے ہیں نبی کان یجلو الشک عنا بما یوحى الیہ وما یقول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے اور اپنے مبارک ارشادات سے ہمارے شکوں کو دور کرتے تھے۔ وَيَهْدِينَا فَلَا نَخْشَى ضَلَالًا عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيلُ، اور وہ ہمیں ہدایت دیتے تھے بس ہمیں گمراہی کا خوف نہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام کو دین کا دنیا کا کوئی مسئلہ پیش ہوتا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے، اور کسی بات میں شک شبہ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور مسئلہ پوچھ لیتے، شک دور کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ پاک نے ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پس ہم وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے تو واقعات ہی بہت ہیں اتباع رسول کے، انہی راستوں سے مکہ مدینے میں جاتے تھے جہاں سے آقا جاتے، اور اسی درخت کے نیچے آرام کرتے تھے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے، انہی جگہوں پر نماز پڑھتے تھے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مکہ اور مدینہ کے درمیان نمازیں پڑھی۔ اور بھی ان کی تو کتنے واقعات ہیں اتباع رسول کے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو وہی کرتے تھے جو حضور کو کرتا ہوا دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عشق احمد ملا رہنما مل گیا، دل تا بھٹکا ہوا راستہ مل گیا، شہ کی قربت میں حق کا پتہ مل گیا، وہ مجھے مل گئے تو خدا مل گیا، وہ دو عالم پہ ہیں آج چھائے ہوئے جن کو عشق شہ دو سرا مل گیا۔ حضرت ابو سفیان بن حارث نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا افاطم ان جزعتی فذاک عذر وان لم تجزعی ذاک السبیل،
اے فاطمہ اگر آپ روئیں تو یہ آپ کا عذر ہے، اور اگر نہ روئیں تو یہ بھی ایک بہتر راستہ ہے۔ فقبر ابیک سید کل قبر وفیہ سید الناس الرسول، آپ کے والد مکرم کی مبارک قبر جو ہے تمام قبروں کی سردار ہے، اور اس میں تمام لوگوں کے سردار رسول پاک آرام فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو تمام لوگوں کا سردار بنایا۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام ہے لم یاتی نذیر کفی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سراج۔ یعنی یا رسول اللہ آپ جیسا تو کبھی نہ دیکھا نہ آئندہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا کسی کو پیدا کیا ہی نہیں۔ جہانوں کی بادشاہی آپ کو ہی جچتی ہے، سجتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو جہانوں کا بادشاہ مان لیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک تمام مزاروں کی سردار، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار جہاں آپ کا جسم اطہر آرام فرما ہے، وہ جگہ علماء فرماتے ہیں مکے سے افضل، کعبے سے افضل، عرش سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سفیان کے ہم اشعار سن رہے ہیں، تو انہوں نے، آپ نے شروع میں بھی بیان کیا کہ دعا کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں، اور اسی روز پھر ان کا غروب آفتاب سے پہلے انتقال ہو گیا۔ تو یہ فراق مصطفیٰ کی کیفیت تھی۔ اسی طرح ہم اس طرح کی روایات بھی سنتے ہیں، صحابہ اکرام کا عشق رسول یوں بھی بیان کیا گیا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ میری بینائی چلی جائے، تو ان کی بینائی چلی گئی۔ تو یہ کس قدر ایک عشق رسول کی اور ایک فراق مصطفیٰ کا ایک انداز صحابہ اکرام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ مزید چینل کے ناظرین، صحابہ اکرام کا عشق رسول بڑی زبردست کتاب ہے، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ صحابہ اکرام کے عشق رسول کے واقعات پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم پتہ چلے گا کہ کس انداز سے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو الفت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، ان کا انداز کیا ہوتا تھا، دیدار مصطفیٰ کی طلب کیسی ہوتی تھی، تڑپ کیسی ہوتی تھی، اور جدائی کی صورت میں ان کی کیفیات کیا ہوئیں۔ تو انشاءاللہ الکریم یہ ہم پڑھیں گے، اس سے ہمارے دل میں بھی عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں فیضان صحابہ سے مالا مال فرمائے، صحابہ اہل بیت کی مدح و ثنا کرتے رہنے کی، ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی، سنتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میں